अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। मेरा नाम अयाज़ अहमद है और मैं आपकी क्लास दहम का कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में बाब नंबर 4 की प्रोग्रामिंग टाइम 4.8 हल करेंगे। हम उसको समझेंगे और समझने के बाद फिर हम उसको स्क्रीन के ऊपर दिखाएंगे। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। अजीज तलबा, सबसे पहले हम कोड ब्लॉक जो कि हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, हम इसको ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा की तरह हम एक फाइल बनाते हैं और अपनी उस फाइल के अंदर हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। हम फाइल में जाएंगे और यहाँ पे हम फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपनी एक नई फाइल बना लेंगे ताकि हम अपना प्रोग्राम लिख सकें। आज की क्लास में हम बाब नंबर 4 जिसका नाम है डाटा एंड रेपिटेशन, उसकी प्रोग्रामिंग टाइम में से 4.8 प्रोग्रामिंग टाइम करेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी फाइल का नाम लिख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम ये बता देते हैं कि हमने अपनी फाइल को महफूज कहाँ पे करना है और फिर फिनिश के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है कि इंक्लूड जो हेडर सेक्शन है हमारा, उसमें हम फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं stdio.h एक फाइल, हम इसको इंक्लूड करते हैं और एक दूसरी फाइल और कौन सी होती है, conio.h। उसके बाद हम void main का फंक्शन लिखते हैं और void main का फंक्शन लिखने के बाद हम void main फंक्शन की बॉडी लिखते हैं। बॉडी लिखेंगे। अब हम सवाल पढ़ते हैं कि जो प्रोग्रामिंग टाइम 4.8 है वो सवाल क्या है, उस सवाल को समझते हैं और समझने के बाद फिर हम इसको हल भी करते हैं। सवाल है, एक प्रोग्राम लिखें जो n1 से n2 तक आने वाले इंटीजर्स में से जुफ्त नंबर बताए। n1 बड़ा है n2 से। यहाँ पे दोबारा हम इसको समझते हैं कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है। वो प्रोग्राम क्या होगा कि n1 से लेके, मिसाल के तौर पे n1 है, यहाँ से लेके n2 तक। n1 भी एक नंबर हो सकता है, मिसाल के तौर पे n1 नंबर है 2 और n2 जो है वो नंबर है 20। तो हमने ये बताना है कि n1 और n2 के दरमियान ये इंटीजर नंबर्स हैं। पहली बात तो ये है, इनकी डाटा टाइप इंट होगी। इनके दरमियान जो जुफ्त नंबर है वो कितने हैं, जो जुफ्त नंबर है वो कितने हैं। अजीज तलबा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जुफ्त नंबर कौन से होते हैं या जुफ्त अदाद कौन से होते हैं। जुफ्त अदाद वो अदाद होते हैं कि जब हम उनका 2 के साथ मॉडुलस लें। मिसाल के तौर पे एक अदद है हमारे पास 20 और इसका मॉडुलस लें हम 2 के साथ, तो हमारे पास जो बाकी बचे वो सिफर बचे, उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, ये कौन सा अदद है, ये जुफ्त अदद है। तो हम क्या करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर कि सारफ से 2 कीमतें लेंगे। एक कीमत लेंगे हम n1 और दूसरी कीमत लेंगे हम n2। लेकिन यहाँ पे याद रहे कि जो n1 है वो बड़ा है किससे, n2 से। तो हम क्या करेंगे, एक n1 कीमत ले लेंगे और एक n2 ले लेंगे। और यहाँ पे बताया गया कि n1 बड़ा है n2 से, इसका मतलब है कि हमें अपने प्रोग्राम के अंदर कोई कंडीशन भी लगानी पड़ेगी, इफ स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी, जहां पे हम ये देख सकें कि सारफ जब हमें कीमत दे तो वो n1 में बड़ी कीमत दे और n2 में छोटी कीमत दे। तभी हम क्या कर सकेंगे, तब हम ये देख सकेंगे कि जो जुफ्त आदाद हैं वो कितने हैं। तो अजीज तलबा, हम अपने प्रोग्राम को लिखना शुरू करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इनको हम यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं और अपने प्रोग्राम को लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम इंट डाटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं n1 और फिर इंट डाटा टाइप का एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं n2। इनको एक लाइन के अंदर भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर हम लिखेंगे प्रिंट एफ का फंक्शन जो कि हमारा आउटपुट फंक्शन है सी लैंग्वेज का। और उसके बाद हम इसमें लिखेंगे एंटर द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ इवन नंबर्स।
تو ہم لکھ دیں گے انٹر دا لوئر اینڈ اپر لمٹ آف ایون نمبر. ایون نمبر کون سے ہوتے ہیں؟ ایون نمبر کو ہم کہتے ہیں جفت نمبر، جس کو ہم نے ابھی دیکھا کہ وہ نمبر جن کا اگر ہم 2 کے ساتھ ماڈولس لیں تو ہمارے پاس جو باقی بچتا ہے وہ 0 بچتا ہے. یہاں پہ ایک بات دھیان رکھیے گا کہ پہلے ہم نے جو لوور لمٹ ہے وہ لینی ہے اور پھر ہم نے اپر لینی ہے، لیکن جو اپر لمٹ ہے بڑی وہ ہونی چاہیے ہمارے پاس n1 اور جو لوور لمٹ ہے چھوٹی وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے n2. تو اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم یہاں پہ scanf کا فنکشن استعمال کریں گے اور اس فنکشن کا استعمال کرتے ہوئے ہم فارمیٹ اسپیسیفائر کی مدد سے صارف سے قیمت کو اپنے پروگرام میں موصول کریں گے. یہاں پہ لکھیں گے فارمیٹ اسپیسیفائر کی مدد سے ہم صارف سے قیمت لیں گے. تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے اس علامت کے ساتھ n2 اور پھر اس طریقے سے لکھیں گے یہاں پہ اس علامت کے ساتھ n1. اب ہوگا کیا کہ جو پہلی قیمت ہوگی ہماری وہ لوئر ہوگی، یعنی کہ وہ n2 ہوگی، تو جو پہلی قیمت صارف دے گا وہ n2 کے اندر محفوظ ہو جائے گی، اور جو دوسری قیمت ہوگی وہ اپر ہوگی تو وہ دوسری قیمت جو صارف ہمیں دے گا وہ n1 میں محفوظ ہو جائے گی. اس طریقے سے ہماری وہ جو شرط ہے سوال کے اندر کہ n1 بڑا ہے n2 سے، وہ بھی ہماری پوری ہو جائے گی. اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ اس کے بعد جب ہمیں ایک صارف 2 قیمتیں دے دے گا، ایک n2 دے دے گا ایک n1 دے دے گا، تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ صارف نے ہمیں قیمت صحیح دی ہے یا نہیں دی، کیونکہ سوال کے اندر ہم نے لکھا ہوا کہ n1 جو ہے وہ بڑا ہونا چاہیے n2 سے. تو ہم یہاں پہ لکھیں گے if n1 بڑا ہے n2 سے تو یہ والا کوڈ جو ہے یہ چلا دیں، اور اگر n1 n2 سے بڑا نہیں ہے تو پھر یہ والا کوڈ چلا دیں. پہلے ہم اس کوڈ کو لکھتے ہیں اور پھر اس کوڈ کو لکھتے ہیں. اگر تو n1 بڑا ہوا n2 سے تو پھر ہم یہاں پہ ایک کوڈ لکھیں گے، اور وہ جو کوڈ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ فور لوپ ہوگا. فور لوپ کس طریقے سے لکھیں گے؟ لکھیں گے فور، اور جو پہلا حصہ ہوتا ہے فور لوپ کا جس میں ہم اپنا کاؤنٹر ویریبل ڈکلیئر کرتے ہیں، پہلے اس کی ڈیٹا ٹائپ بتاتے ہیں، پھر اس کا نام بتاتے ہیں، اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ اس کی جو قیمت ہے وہ کیا ہے. مثال کے طور پہ ہم نے قیمت یہاں پہ رکھ دی 1، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم یہ بتاتے ہیں کہ کنڈیشن جو ہے وہ کیا ہوگی. مثال کے طور پہ ہم نے کنڈیشن بتا دی، کنڈیشن ہونی چاہیے ہماری i جو ہے وہ بڑا ہونا چاہیے یا برابر ہونا چاہیے کس کے؟ 10 کے. اور پھر ہم نے یہاں پہ i جو ہے اس کو کیا کر دیا؟ تفریق. عزیز طلبہ، آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی تک ہم نے جتنے بھی پروگرام کیے ہیں جن میں ہم نے فور لوپ کا استعمال کیا ہے تو اس میں ہم i جمع لکھتے تھے، i تفریق نہیں لکھتے تھے. اس کی وجہ کیا ہوتی تھی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ جب ہم لوپ چلاتے تھے تو وہ لوپ اس طرح سے چلتا تھا کہ ہماری قیمت ہر دفعہ لوپ چلنے کے بعد قیمت ہماری بڑھتی تھی. تو قیمت بڑھانے کے لیے ہم کیا کرتے تھے؟ جو کاؤنٹر ویریبل ہوتا ہے اس کی قیمت بڑھانے کے لیے ہم کیا کرتے تھے کہ ہم لکھتے تھے i جمع. لیکن اگر کسی پروگرام کے اندر ہمیں کاؤنٹر ویریبل کی جو قیمت ہے وہ ایک دفعہ لوپ چلنے کے بعد قیمت کم کرنی ہو تو ہم i جمع نہیں بلکہ i تفریق لکھیں گے. تو ہم نے یہاں پہ لکھ دیا i تفریق، اور اس کے بعد اس کے اندر ہم if کی کنڈیشن دوبارہ لگائیں گے. وہ کیا کنڈیشن ہوگی؟ وہ ہوگی کہ اگر i کا ماڈولس لیں ہم کس کے ساتھ؟ 2 کے ساتھ، اور وہ برابر ہو 0 کے، تو کیا کر دو؟ تو پھر یہ والا کوڈ چلا دو. کوڈ کون سا ہے؟ یہ والا کوڈ ہے پرنٹ. آؤٹ پٹ فنکشن ہے پرنٹ ایف، اور یہاں پہ ہم لکھ دیں گے فارمیٹ اسپیسیفائر، اور یہاں پہ ہم لکھ دیں گے i. اب یہاں پہ یہ جو فور لوپ ہے ہمارا، اس کو ہم نے صحیح طرح سے سمجھنا ہے. پہلے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ فور لوپ کے اندر ہم نے if کیوں استعمال کی ہے. فور لوپ کے اندر ہم سی لینگویج کا کوئی بھی صحیح کوڈ استعمال کر سکتے ہیں. تو if جو ہے یہ بھی ایک صحیح کوڈ ہے تو اس کو ہم نے استعمال کر لیا. اب اس کو ہم سمجھتے ہیں. یہ جو ہمارے پاس فور لوپ ہے اس کا جو پہلا حصہ ہے جو انیشلائزر ہے، جہاں پہ ہم نے اپنا کاؤنٹر ویریبل انیشلائز کیا، یہاں پہ جو i ہے وہ برابر ہوگا کس کے؟ n1 کے. تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے n1، یعنی کہ i جو ہے وہ ہمارا n1 کے برابر ہوگا، جو قیمت ہماری بڑی ہوگی.
اور ہم یہ کہیں گے کہ آئی جو ہے یہ بڑا ہونا چاہیے یا برابر ہونا چاہیے کس کے؟ n2 کے. اور یاد رکھیے گا n2 جو قیمت ہے وہ ہماری چھوٹی قیمت ہے. پہلے ہم نے جتنی دفعہ بھی فور لوپ چلایا ہے اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہم اس طرح لکھتے تھے کہ آئی جو ہے وہ چھوٹا ہونا چاہیے یا برابر ہونا چاہیے n2 کے. لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ آئی جو ہے بڑا ہونا چاہیے یا برابر ہونا چاہیے n2 کے. تو جیسے ہی آئی کی قیمت جو ہے وہ n2 سے چھوٹی ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ وہ ہماری کنڈیشن جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ وہ کنڈیشن ہماری غلط ہو جائے گی. تو جو ہمارا لوپ ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد اب ہم اپنے پروگرام کو بلڈ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی ہمارے پاس ایرر تو نہیں ہے. تو ہمارے پاس کوئی ایرر یہاں پر نہیں ہے. اب ہم اس پروگرام کو چلاتے ہیں. جیسے ہم اپنے پروگرام کو چلائیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس لکھا آ جائے گا انٹر دا لوئر اینڈ اپر لمٹ آف ایون نمبرز. اب مثال کے طور پہ جو لوئر لمٹ ہے وہ ہم نے لکھ دی 2 اور جو اپر لمٹ ہے وہ ہم نے لکھ دی 10. انٹر کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہاں پہ ہمارے پاس اس طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ریزلٹ ہمارے پاس آ جائے گا. اب ہم پروگرام کو دوبارہ چلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا پروگرام کام کس طرح سے کر رہا ہے. اب یہ دیکھیے جب ہم پروگرام کو چلائیں گے تو یہاں پہ جب ہمیں یہ کہا گیا کہ انٹر دا لوور اینڈ اپر لمٹ آف ایون نمبر، تو مثال کے طور پہ لوور ہم نے 2 دے دی اور اپر ہم نے 10 دے دی. تو ہم نے جیسے ہی اس کو انٹر کیا تو یہ ایک نمبر ہمارے پاس آ گیا. لیکن یہ کیا آیا ہے ابھی ہمیں سمجھ اس کی نہیں لگ رہی. ہم اس کو ابھی سمجھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ یہاں پہ ہم گیٹ سی ایچ کا فنکشن لکھ لیتے ہیں تاکہ جو پروگرام کی ایگزیکیوشن ہے اس کو ہم روک سکیں. اچھا، یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ جب یہ ہمارا لوپ چلے گا تو یہاں پہ ہم اسکیپ سیکوینس کا استعمال بھی کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمارے پاس کون کون سا نمبر آ رہا ہے. نئی لائن میں نمبر آ جائے گا. یہاں پہ ہم لکھیں گے 2 اور پھر لکھیں گے ہم 10. جیسے ہی ہم نے 2 اور 10 لکھا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس پہلے نمبر آ گیا ہے 10، پھر آیا ہے 8، پھر آیا ہے 6، پھر آیا ہے 4 اور پھر آیا ہے 2. ہم نے 2 اور 10 لکھا تھا تو 2 سے لے کے 10 تک جتنے بھی ہمارے پاس جفت اعداد تھے وہ ہمارے پاس یہاں پہ آ گئے ہیں. پہلے آیا ہے 10. اب 10 کس طریقے سے آیا ہے ذرا یہاں پر دیکھتے ہیں. ہمارے پاس جو n1 تھا وہ کیا تھا؟ n1 ہمارے پاس بڑا نمبر تھا، یعنی کہ n1 10 تھا اور n2 ہمارے پاس کیا تھا؟ 2 تھا. تو n1 ہے 10 اور n2 ہے 2. تو ہم نے یہاں پہ کنڈیشن چیک کرنی ہے کہ n1 جو ہے وہ 10 ہے، تو کیا 10 جو ہے وہ بڑا ہے n2 سے؟ بالکل بڑا ہے. n2 2 ہے. تو جیسے ہی یہ کنڈیشن ہماری صحیح ہوگی تو ہم اس لوپ کے اندر آ جائیں گے. تو اس لوپ میں آئی جو ہے وہ n1 وہ کیا ہے ابھی؟ n1 وہ ہے ابھی 10. تو 10 کو ہم جیسے ہی 2 کے ساتھ ماڈولس لیں گے تو کیا وہ برابر 0 آتا ہے؟ بالکل آتا ہے. جیسے ہی وہ برابر 0 آئے گا تو یہ کنڈیشن ٹھیک ہو جائے گی اور ہمارا یہ کوڈ چل پڑے گا اور آئی جو ہے ہمارا یہاں پرنٹ ہو جائے گا. اور آئی اس وقت ہمارا کیا ہے؟ آئی اس وقت ہے ہمارا 10. اور پھر ہم اس اف سے باہر آئیں گے اور دوبارہ لوپ چلے گا. جب دوبارہ لوپ چلے گا تو آئی مائنس مائنس یعنی کہ تفریق ہو جائے گا. اب n1 جو ہے آئی جو ہے وہ پہلے کتنا تھا؟ یہ n1 یعنی کہ 10. تو اب آئی جو ہے وہ کتنا ہو جائے گا؟ n1 9، یعنی کہ آئی جو ہے وہ کیا ہے؟ n1 کے برابر ہے. تو n1 پہلے 10 تھا، اس میں سے تفریق ہو جائے گا تو اب وہ 9 ہو جائے گا. تو 9 جو ہے کیا وہ بڑا ہے n2 سے؟ n2 2 ہے، بالکل بڑا ہے. تو یہاں پہ آ کے ہم 9 کا ماڈولس لیں گے 2 کے ساتھ تو کیا وہ 0 آتا ہے؟ 0 نہیں آتا. تو یہ کوڈ نہیں چلے گا. پھر جو ہے وہ کیا ہوگا؟ آئی تفریق یعنی کہ آئی کی قیمت ایک کم ہوگی اور 9 سے وہ ہو جائے گا آئی 8. تو یہاں پہ آئی کی قیمت 8 ہو جائے گی. تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کیا 8 جو ہے وہ بڑا ہے n2 سے؟ بالکل بڑا ہے. n2 تو 2 تھا. تو دوبارہ یہ کوڈ یہاں پہ یہ لوپ چلے گا اور یہاں پہ جو 8 ہے اس کا ماڈولس 2 کے ساتھ لیں گے تو وہ 0 آئے گا. بالکل آئے گا. تو یہ کوڈ چل جائے گا اور یہاں پر 8 ہمارا پرنٹ ہو جائے گا. 8 کے بعد 7 آئے گا. 7 میں یہ کوڈ نہیں چلے گا. پھر 6 آئے گا. 6 میں یہ کوڈ چل جائے گا. اس کے بعد 4 آئے گا. 4 میں یہ کوڈ چلے گا. 5 پر نہیں چلے گا. 3 میں بھی نہیں چلے گا اور 2 پر چلے گا. اس طریقے سے ہمارا یہ لوپ چلتا جائے گا اور ہمیں بتائے گا کہ جو آپ کی لمٹ تھی، چھوٹی لمٹ اور بڑی، وہ چھوٹی سے لے کے بڑی تک جو جفت تعداد ہے وہ کتنے ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اب ہم یہاں پہ چھوٹی قیمت جو ہے وہ اپنی لکھتے ہیں. کتنی لکھتے ہیں؟ 2 لکھتے ہیں اور بڑی قیمت لکھتے ہیں 10,000 مثال کے طور پہ. انٹر کریں گے تو یہ دیکھیے گا یہ سارے کے سارے جتنے جفت تعداد اس کے اندر آئیں گے یہ سارے آپ کو بتا دے گا. 2 4 6 8 10 18 20 22 24 26 28 کرتے کرتے آپ 10,000 تک چلے جائیں.
آپ کے پاس سارے کے سارے جو جفت اعداد ہیں یہ سارے کے سارے آ جائیں گے کہ 2 سے لے کے 10,000 تک آپ کے پاس جفت اعداد کتنے ہیں۔ ہم ایک دفعہ پھر اس کو کرتے ہیں کہ جو ہماری لوئر لمٹ ہے مثال کے طور پہ وہ ہے اب ہماری 50 اور جو اپر لمٹ ہے وہ ہے ہماری 200۔ اس کو انٹر کریں تو 50 سے لے کے 200 کے درمیان جو ہمارے جفت اعداد ہیں وہ یہاں پہ آ جائیں گے ہمارے پاس۔ یہ دیکھیں 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے جفت اعداد ہیں۔ اس طریقے سے اگر ہم صارف سے ان پٹ لیں اور ہمارے پاس کنڈیشن یہ ہو کہ n1 بڑا ہے n2 سے تو اس طریقے سے ہم جفت اعداد نکال سکتے ہیں۔ لیکن عزیز طلباء یہاں پر بھی ہمیں کوڈ لکھیں گے ایلس میں اگر ہماری کنڈیشن ٹھیک نہیں ہوتی اوپر والی پرنٹ ایف اور ہم لکھ دیں گے n1 یا ہم یہاں پہ سوری کا میسج لکھ دیں گے کہ آپ نے جو انٹر کی ہے قیمت وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ کب ہوگا اس طرح؟ یہ کب چلے گا؟ یہ اس وقت چلے گا اگر ہم پہلی قیمت جو ہے اس کو ہم بڑا دے دیں اور دوسری قیمت جو ہے اس کو ہم کیا دے دیں؟ اس کو ہم چھوٹا دے دیں تو ہمیں یہ سوری کا میسج، کوئی بھی میسج ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ ہم لکھ سکتے ہیں n1 جو ہے وہ بڑا نہیں ہے n2 سے، کچھ بھی آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ۔ مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ اگر آپ کی یہ والی شرط غلط ہوگی تو اب آپ کا یہ کوڈ چلے گا، یہ اندر والا سارے کا سارا کوڈ آپ کا یہ نہیں چلے گا جب آپ کی یہ شرط غلط ہوگی۔ یہ کوڈ تب ہی چلے گا جب یہ شرط ٹھیک ہوگی۔ عزیز طلباء میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کلاس کی صحیح سے سمجھ آئی ہوگی۔ عزیز طلباء میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس صحیح سے سمجھ آئی ہوگی۔ ہم جلد ملیں گے اپنی اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔